हाँ जी, वेलकम बैक। और आपको याद दिलाती चलूं, आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अजमत मजीद, और न्यूट्रिशन के से और डाइट गजायत के हवाले से आपको ट्रीटमेंट और गाइडेंस देंगे। जल्दी से आपको फोन नंबर याद दिलाती चलूं जनाब, और ताकि आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। शुरू में जैसे हम थोड़ी सी कॉल्स जो हैं वो होल्ड करेंगे, कुछ आपकी ईमेल्स इंक्लूड करेंगे, टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। फोन नंबर याद दिलाती चलूं 9251925748 एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फ्लाइट जनाब लाहौर की मजे की रही? मौसम आपके शहर में कैसा है? लाहौर में भी मौसम अच्छा हो चुका था जब मैं लाहौर से निकला था, मगर इस्लामाबाद में तो वाकई बहुत खूबसूरत हो रहा है ना। आज मुझे अपने कॉलेज के दिन, अपनी जवानी याद आ गई। बारिश में जैसे मैं गेट से स्टूडियो तक भागती भी आई हूँ ना ऊपर तक, तो वो जैकेट की वो हुड ऊपर करके और दौड़ती भी आई, तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई कि क्लासेस अटेंड करने को दिल नहीं करता था ऐसे मौसम में ना। सारी फ्रेंड्स हम कहा ये जाता है कि 50 साल तक जवान रहता है अगर खाना पीना सही खाता रहे तो। बिल्कुल सही हो। बल्कि 50 साल से आपने बात की, तो वो 50 साल पहले जो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रही थी कि जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू 50 साल पहले थी, वो अब जिस तरीके से कम हुई है, न्यूट्रिएंट्स उसमें ग़िज़ाइयत कम हुई है, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे डिटेल में। और मैंने वो बल्कि एक एक चीज के, आलू इतना फेवरेट सब्जी है कि आलू का क्या हाल कर दिया हमने, उसके ऊपर भी नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन पहले जनाब हम थोड़ी सी ईमेल्स इंक्लूड कर लें प्रोग्राम में। ये डॉक्टर साहब हमें ईमेल लिखी है जनाब रेहान खान ने, और ये कह रहे हैं कि एक तो बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने कहा कि आपकी अम्मी हमारा प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से देखती हैं। आपके वालिदा को और आपको और आपके सारे घर वालों को हमारी तरफ से बहुत सलाम। और डॉक्टर साहब इनकी वालिदा की उम्र 50 साल है, वजन उन्होंने बताया 72 kg है, और हाइट अप्रोक्सीमेटली उनकी 5 फुट के करीब है, और इनको आर्थराइटिस है, और बैक डिस्क भी इनकी स्लिप हुई हुई है, और कहती हैं कि वो इन्हीं वजूहात की वजह से ज्यादा चल नहीं सकती, और उनको सिवियर बैक एक्स रहती हैं। एंड शी वुड लाइक टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डाइट शी शुड कंज्यूम टू रिड्यूस हर वेट। कि वजन कम करने के लिए किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करेंगे? वजन कम करने के लिए मैं इससे डाइट से थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहूंगा। जरूर। उसमें कुछ इस तरह है कि हम सब लोग, बल्कि मैं अक्सर टीवी पे देखता रहता हूँ अगर कभी मौका मिले तो, कि खाने पीने के प्रोग्राम्स में भी डाइट बता रहे होते हैं, हर प्रोग्राम में डाइट बता रहे होते हैं। डाइटिंग से वेट लॉस नहीं होता। बिल्कुल सही। हमें कुछ चीजें अपने जहन में बिल्कुल जहन नशीन कर लेनी चाहिए अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं। नंबर 1, अगर आप डाइटिंग से वेट लॉस करेंगे तो होगा ये कि आपकी बॉडी ये समझती है कि आपको कोई स्टारवेशन या कोई फैमिन या कोई कहत से आप गुजर रहे हैं, और वो वेट लॉस करना, वो आपको आपके सर्वाइवल को, आपको जिंदा रखने के लिए वो वेट लॉस बिल्कुल बंद कर देती है, फैट स्टोर करना शुरू कर देती है बॉडी। उसमें होता ये है कि जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि हमारा थायराइड का फंक्शन जो है वो ऑप्टिमल होना बहुत जरूरी है ताकि हम वेट लॉस कर सकें। द टाइम हम क्रैश डाइटिंग करते हैं, यानी कि हम अपने खाने पीने में कमी करते हैं, या हम खाना पीना ऐसा खाते हैं जिसमें कैलोरीज कम है, तो होता ये है कि हमारे थायराइड की प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है। तीसरी बात ये होती है कि ये रिसर्च भी बता रही है कि अगर आप 750 कैलोरीज या इससे कम लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोग कुछ अर्सा वेट लॉस करने के बाद वेट लॉस करना बंद कर देते हैं। वही एग्जैक्टली होता है। और इसमें होता ये है कि आपका जिस्म जो है वो इंस्टेड ऑफ फैट बर्निंग हार्मोन्स के, वो फैट स्टोरेज के हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। तो कभी भी ये कोशिश ना कीजिए कि आप कम खाना खा के आप वेट लॉस करें। कुछ लोग इसमें एक और भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वो यूं करते हैं कि जी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की और बहुत कम कैलोरीज खाई और वेट लॉस किया। उसमें आपके जिस्म को डैमेज होने का खदशा ज्यादा होता है, इंस्टेड के वो जो वेट लॉस होगा वो परमानेंट नहीं होगा। 1992 में इसमें सबसे पहली दफा ये कहा गया था कि कोई भी कन्वेंशनल अप्रोच जो है वेट लॉस की या डाइटिंग की वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बल्कि लोग पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। और इसकी फिर बाद में साइंटिफिक रीजंस भी सामने आई। वो ये रीजन सामने आई कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आप 15 दिन के लिए तो कहते हैं आप जिस्म को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ आपका 10, 15, 20 दिन में वेट लॉस होगा। द टाइम आपकी बॉडी रियलाइजेस कि आपको खाना पूरा नहीं मिल रहा, तो वो अगर आप कैलोरीज तो दूर की बात, अगर आप पानी का एक सिप भी लेंगे तो बॉडी विल होल्ड ऑन टू इट। तो हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी क्रैश डाइटिंग या कोई भी डाइटिंग करके आपने वेट लॉस नहीं करना। अब वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है?
یہ بھی میں بتانا چاہوں گا. دوسری اس میں ایک سب سے بڑی مت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن لوگوں کے جم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جم ضرور جوائن کریں تو آپ کا پھر ویٹ لاس ہوگا. بالکل غلط ہے. آپ یہ سوچئے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ویٹ لاس 75% آف آر ویٹ از لاسٹ وائل وی آر اسلیپ. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا ویٹ لاس جب ہم صبح سے لے کے صبح اٹھتے ہیں اور شام تک وہ کھوتا ہے, وہ ایکچولی وزن کھو رہا ہوتا ہے. وہ وزن یہ ہمارا اللہ میاں کا بنایا وہ میکینزم ہے. بالکل صحیح. وہ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو اگر آپ ان کو سارا دن وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے اور جب وہ شام کو سوئیں خواہ کتنا بھی سرد موسم ہو تو آپ 1-2-3 سال کے بچے پہ دیکھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ آ جائیں گے پسینے کے قطرے آ جائیں گے اور اس کا یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے سونے کے 15-20 منٹ کے بعد کہ جو باڈی نے سارا دن ایکسیس کیلوریز کنزرو کی ہوئی ہیں کسی بھی انرجی ایکسپینڈیچر کے لیے وہ باڈی برن کر دیتی ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے ایک سسٹینڈ ویٹ لاس کرنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی بھی موٹے ہوں خواہ ہم کتنا بھی کھائیں یہ پاسبل ہے. میں اگر آپ کو اپنی ڈائٹ بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں لاہوریوں کا تو جی ہمیں اندازہ ہے. میں اچھی ڈائٹ کھاتا ہوں لاہوریوں والی ڈائٹ نہیں کھاتا مگر یہ ہے کہ دا کوانٹٹی دا کیلوریز آئی کنزیوم از وے مور مگر میری وہی ویسٹ ہے جو میری پہلی دفعہ جب میں نے اپنی ایک جینز لی تھی 1984 میں میری وہی آج بھی وہی ویسٹ ہے. یہ تقریباً میرے خیال میں 25-26 سال بدل لیں اب جینز میرا خیال میں جینز تو میں نے بدل لی بٹ اسٹل آئی مین یعنی کہ آپ کو سسٹین ویٹ لاس کرنے کا کیا طریقہ. سب سے پہلا ہاضمہ درست ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ہر کام کے لیے اگر آپ اپنی ویل بینگ چاہتے ہیں وہ آپ کینسر سے پریونشن چاہتے ہیں آپ ڈائبٹیز سے آپ اوبیزٹی سے آپ کسی بھی چیز کورونری ہارٹ ڈیزیز دل کے امراض سے رینل فیلئر سے آپ کسی بھی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا ہاضمہ بہترین ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا آپ بالکل ویٹ لاس کر پائیں گے اور آپ ویٹ گین بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہاضمہ ٹھیک ہونے کے لیے یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانے کے ٹائمنگز کتنے صحیح ہیں کھا کتنی مقدار میں رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ایک دوسرے پہ. جی بالکل. کھانے کا کہا ہی جاتا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ 5 اسمال میلز لیں اپنے آپ کو سٹف کبھی نہ کریں ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھائیں اپنے آپ. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹف نہ کریں ان ایگزیکٹلی وہی مطلب ہے اس کا بھی. تو اگر آپ اس طرح کر کے کھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاضمہ بھی بہتر رہے گا اور وہ ٹالریٹ کر سکے گا. ٹھیک ہو. اچھا جی ہم اگلی ای میل پہ چلتے ہیں. یہ ہمیں لکھی ہے زوبیہ ارشد نے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 19 سال کی ہیں اور ان کی اسکن کی پرابلم ہے. 5 سال پہلے ان کی اسکن پر لیکوڈرمیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسکن پر وائٹ اسپاٹس ہو گئے تھے. ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروایا تو ٹھیک تو ہو گیا ہے لیکن آئی براؤز اور آئی لیشز کے کچھ بال وائٹ ہیں اور بہت ورڈ ہیں اس کی وجہ سے. 1 سال سے ملتان میں ہیں اور ایڈمیشن انہوں نے یونیورسٹی میں لیا ہے لیکن یہ کچھ کمپلیکس میں چلی گئی ان کی اسکن کی وجہ سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی پرسکرپشن بتائیں کہ اسپاٹس چلے جائیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر یہ اپنا ہاضمہ ٹھیک کریں گی تو ان کی بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مثلاً ان میں کس چیز کی کمی ہے اس چیز کی کمی ہے اس کو ہم نیوٹریشن کی لینگویج میں گاما لینولینک ایسڈ کہتے ہیں. یہ آپ کو کولو کے تیل میں ملتا ہے کسی بھی کولو کے تیل میں مل جاتا ہے اور اگر آپ تھوڑی ہیوی کوانٹٹی میں کھانا چاہتے ہیں اس سے ویٹ لاس بھی بڑا زبردست ہوتا ہے جس کو ہم پنجاب میں کدو کہتے ہیں. اس کے بیج ہوتے ہیں پمپکن سیڈز جو ہیں اس کے اندر ایک سبسٹنس پایا جاتا ہے جس کو گاما لینولینک ایسڈ کہتے ہیں جو کہ اسکن کو بہت سافٹ رکھتا ہے بہت زبردست رکھتا ہے اور ویٹ لاس میں بھی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ کیا کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو اپنے کھانے میں سے چینی نکالیں. اس کے بعد اگر یہ چائے کا وائٹنر استعمال کرتی ہیں اس کو نکالیں. ڈبے کا دودھ نکالیں. اپنی ڈائٹ میں سے گھی نکالیں اور چاول کا استعمال کم کریں. چکی کی روٹی کھائیں اور کولو کے تیل میں کھانا بنائیں اور روز 1 چمچ یہ کدو کے جو بیج ہیں اس کو چبا کے کھایا کریں ناشتے کے بعد. چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں اور کوئی بھی اوپر چیز لگانے سے یہ بہتر نہیں ہوگی. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جب جس قسم کی اسکن کنڈیشن کا یہ ذکر کر رہی ہیں
اگر یہ کوئی ایک ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ جس میں بی وائٹامنز بھی ہوں وہ لیں تو انشاءاللہ بہت جلدی بہتری ہو جائے گی. ٹھیک. اور انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ نائٹ کریمز وغیرہ بھی یہ استعمال کرتی ہیں اس سے بھی لیکن ان کی پرابلمس نہیں ٹھیک ہو رہی اور اسکن آئلی کی وجہ سے بال بھی آئلی رہتے ہیں اور بال ویک بھی بہت ہو گئے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی نائٹ کریمز کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں, اکثر میں جب میں باہر ٹریول کرتا ہوں یا پاکستان کے ارد گرد کبھی دبئی یا قطر وغیرہ جانا ہو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری پاکستانی خواتین جو ہیں وہ $500 اور $1000 اور بہت ساری خواتین فرام آل اوور دی ورلڈ وہ اتنی کریمیں خریدتی ہیں اور منہ پہ لگاتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اوپر لگانے سے بہت کم بہتری آئے گی, اندر سے بہتری آئے گی تو آپ کی اسکن بہتر ہوگی. ایک میں آپ کو فیکٹ بتاتا چلوں, اللہ میاں نے ہماری باڈی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر 28 دن کے بعد ہماری اسکن نئی آ جاتی ہے. اگر ہم صحیح کھانا کھائیں گے, اگر ہم وہ چیزیں کھائیں گے جو کہ ہماری اسکن کی نئی فارمیشن میں ہیلپ کرتی ہیں تو ہماری اسکن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس میں سب سے بڑی چیز جو اسکن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے وہ ہوتی ہے الاسٹن اور کولاجن. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ الاسٹن اور کولاجن کی کریم استعمال کرتے ہیں, اس کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایسی کوئی چیز کھائیں جس سے آپ کا الاسٹن اور کولاجن باڈی خود بنائے. وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ ایک سبسٹنس ہے جس کو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ میاں کا بنائی ہوئی سونے کی گولی ہے, وٹامن سی, اسکاربک ایسڈ بھی کہتے ہیں. اسلام آباد میں, لاہور میں, پنڈی میں یہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں, یہ جو تھوک مارکیٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ بوریوں کے حساب سے آتا ہے اسکاربک ایسڈ پاؤڈر. اگر وہ اسکاربک ایسڈ پاؤڈر تھوڑا سا لیں, آدھا چمچ لیں ہر کھانے کے بعد, تو وہ یہ دیکھیں گی ان کی پہلے سے بہت بہتر سکن آئے گی. وٹامن سی کا یا اسکاربک ایسڈ کا یہ کمال ہے کہ اگر آپ اس کو ریگولرلی کنزیوم کریں تو آپ کی باڈی الاسٹن اور کولاجن خود بخود بناتی ہے. اردو میں کوئی نام ہوگا اس کا اسکاربک ایسڈ کا, یا ہم اس کو نہیں اسکاربک ایسڈ ہی کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کو اسکاربک ایسڈ کو. اور استعمال ہم کیسے کریں گے اس کو آپ پانی میں ڈال لیجئے, آدھا گلاس پانی میں آدھا چمچ ڈال لیجئے, اور اگر آپ کا پیٹ برداشت کر لے تو آدھا چمچ لیجئے, اگر آپ کا پیٹ برداشت نہیں کرتا تو اس کو تھوڑا سا اور کم کر دیجئے اور آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی بڑھائیے. اسکاربک ایسڈ جو ہے وہ دن میں ایک دفعہ سے شروع کریں اور اس کو بہتر بھی کر سکتی ہیں. رنگ بھی فیئر ہو جائے گا. کسی بھی, میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی بھی وہ جو کریم ہوتی ہے کی طرف ناپ لے کے جائیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کی جو بھی کلر لوگ اکثر اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اپنی اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر لیتی ہیں. بالکل صحیح. تو وہ اس ڈیمیج سے بچنے کے لیے اور اپنی اسکن کو سافٹ سپل اور کمپلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ اسموتھ ہونی چاہیے اور ہیلدی ہونی چاہیے. رنگ آپ کو خدا نے جو بھی دیا ہے وہ بہت اچھا دیا اور آپ کو سوٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ہم اسکاربک ایسڈ بتا رہے تھے کہ اس کی ہم نے مقدار پانی میں ڈال کے کھانے کے بعد صبح ایک ناشتے کے بعد شروع کیجئے, اور اس کے بعد اس کو لیتے رہیے 1 2 3 مہینے جتنا جب کا دل کرے. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ بھی اگلے ہی ہم ای میل پر چلتے ہیں. اور اچھا, یہ اسکاربک ایسڈ ویسے کہاں سے, ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ, کس چیز سے بنا ہوتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے؟ اسکاربک ایسڈ نکلتا ہے جی امرود سے نکلتا ہے, کینو سے نکلتا ہے, گریپ فروٹ سے نکلتا ہے, کیوی فروٹ سے نکلتا ہے, اور پھر اسکاربک ایسڈ کو وہ کیمیکلی بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک, یہ ہم ای میلس کی بھی طرف چلیں گے اور کالز بھی ہم لیں گے. تھوڑا سا بیچ میں ٹاپک بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں تاکہ پروگرام کا ٹائم نہ ہمارا ختم ہو جائے. یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فروٹس اور اس سے نکلتا ہے, اور وہی جو میں بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ جتنا زیادہ جو ہمارے ماڈرن طریقہ کار ہیں زراعت کے, ایگریکلچر کے ورلڈ اوور, اور اس میں جس طرح سے جو انسیکٹیسائڈز ڈالی جاتی ہیں, پھر جو ادویات کا استعمال ہوتا ہے, پیسٹیسائڈز کا استعمال ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے نیوٹرینٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی. کہ میں پڑھی تھی کہ 50 سال کی بنسبت اگر آپ اب دیکھیں تو جو ایک اورنج میں جتنی وائٹامن سی ہوتی تھی وہ اب آپ کو 8 اورنجز آپ کھائیں تو وہ اتنی مقدار میں اب آپ کو فائدہ ہوگا. آلو کا میں پڑھ رہی تھی کہ آلو کا یہ اتنی اس میں غذائیت تھی, اب اس میں 100% اس میں سے وائٹامن اے ختم ہو چکی ہے جو آپ کی آئی سائٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے. کوئی 57% کے قریب اس میں سے وائٹامن سی اور آئرن ختم ہو چکی ہے آلو میں.
28% کے قریب جو ہے کیلشیم ختم ہو گئی ہے, 50% رائبوفلیون ختم ہو گیا ہے, 18% تھائمین ختم ہو گیا ہے, اور پتہ نہیں کیا پیچھے نائسین کے کیا بچ جاتا ہے کہ صرف یہ چیز رہ گئی ہے. تو یہ صرف ایک سبزی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور کوئی امریکہ کینیڈا میں کوئی انہوں نے جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی 28-30 سبزیاں اور فروٹ تھے, تو وہ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ نیوٹرینٹ ویلیو تو رہی ہی نہیں ہے. جب ہم یہ آپ جب اس کی بات کرتے ہیں کہ نیچرل چیزوں سے علاج اور ٹریٹمنٹ کی, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ساری ریسرچ وغیرہ دیکھی ہے, یہ ریسرچ ہے ان ریفرنس ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس یا یورپین کنٹریز وغیرہ. وہاں پہ بہت زیادہ کلٹیویشن کی گئی ہے, اوور فارمنگ کی گئی ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ سوئلز بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر جہاں پہ انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈز وغیرہ کا اور اس کے علاوہ فرٹیلائزر کا بھی استعمال ہوتا ہے, مگر سوئلز کا وہ لیول آف ڈپلیشن وہ نہیں پہنچا جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں پہنچ چکا ہے. اگر ہمارے ہاں سوئل ڈپلیٹ ہو بھی گئی ہے تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم وہی سبزیاں کنزیوم کریں, مگر ایٹ لیسٹ ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ان سبزیوں کے جو اوپر جو انسیکٹیسائڈز اور پیسٹیسائڈز وغیرہ چھڑکے گئے ہیں, ہم ان سے تھوڑی سی نجات حاصل کر لیں. کم از کم ہمارے جسم میں اگر نیوٹریشن کم جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ٹاکسنز نہ جائیں ہمارے جسم میں. اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے, میں ویسے تو اول لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کچی سبزیاں کھائیں, اور لوگ اکثر مجھے یہ بولتے ہیں کہ جی اس میں بہت زیادہ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم پکا کے کھانا زیادہ مناسب ہے. میرے خیال میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگر ایون انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈز استعمال ہوئے ہیں اور آپ ان کو کچی سبزیوں کو کھانا چاہتے ہیں, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ سرکہ لیجئے, سفید سرکہ کھانے کے حساب سے بالکل نامناسب چیز ہے, مگر آپ ایک حصہ سفید سرکہ لیجئے, 10 حصے پانی لیجئے, اس کو ایک سپرے کی بوتل میں ڈالیے, اور جس سبزی کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے اس کو سپرے کر دیجئے 5 منٹ کے لیے. جب آپ اس کو سپرے کر لیں, سپرے کرنے کے بعد ایک کسی بڑے دیگچے میں یا کسی کنٹینر میں آپ ڈالیے, سبزیاں ڈالیے, اس میں 2 چمچ نمک ڈالیے اور پانی بھر دیجئے. اس کو 5 منٹ نمک میں بھیگا رہنے دیجئے, سوک ہوا رہنے دیجئے. اس کے بعد ان کو رینز کر کے آپ ان کو کھا سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی انسیکٹیسائڈ اور پیسٹیسائڈ نہیں پہنچے گا, آپ کے جسم کے اندر کوئی پیتھوجن نہیں پہنچے گا. اگر آپ کی سبزیوں کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہے تو اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم ہم اس کو یہ کہہ کے ہم ان کو اپنی ٹیبل سے سائڈ پہ نہ کر دیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہو گئی. نہیں, دیٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو کنزیوم مور انسٹیڈ آف کنزیومنگ لیس. اس کو دھونے کا اور اس کو کنزیوم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے ایک یہ بھی وجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ باڈی کو, جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کی باڈی کو سگنلز مل جاتے ہیں, اگر نیوٹریشنل ویلیو کم ہو رہی ہے سبزیوں کی اور فروٹس کی تو وہ باڈی آپ کو پھر وہ بھی سگنل دیتی ہے, اور آپ زیادہ اس وجہ سے بھی ہم کھا رہے ہیں, اور وہ اوبیسٹی کی ایک یہ بھی وجہ بن رہی ہے. بالکل, یہ بھی وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں جی جو کہ ہماری باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتی. سو اٹ از اسٹل ہنگری فار نیوٹریئنٹس. آپ نے اگر سفید ڈبل روٹی کے 5 سلائسز کھا لیے اور آپ نے اپنا ناشتہ کر لیا, تو آپ نے ناشتہ کوئی نہیں کیا, اس سے بہتر آپ جا کے باہر گھاس کھا لیجیے, اس میں کچھ تھوڑی زیادہ نیوٹریشن مل جائے گی. بالکل صحیح جناب. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ویٹ کریں. طاہر ہیں جی گجر خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی, ویلکم ٹو our شو. وعلیکم السلام. کیا پوچھیں گے؟ یہ ہم نے پوچھنا ہے جی کہ ہم کھانا بھی اتنا زیادہ کھاتے نہیں, لیکن ہمارا میدا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے جی. ٹھیک, کچھ پوچھیں گے آپ؟ جی بالکل. جیسے میں پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا اور اس پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ ہماری ویل بینگ اور ہماری صحت کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے, جو سب سے اول ترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ میدے کو ٹھیک رکھنا ہے. اور میدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بڑا سمپل سا ایک فارمولا بتایا تھا کہ لہسن کا استعمال کریں, یعنی کہ را لہسن کا, فریش لہسن کا, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیجئے اور کھانے کے بعد اس کو آپ پانی سے نگل لیجئے. دوسرا آپ کام یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پیٹ میں گیس وغیرہ ہوتی ہے تو آپ ادرک کا, جنجر جس کو ہم کہتے ہیں, آپ ادرک کا تھوڑا سا جوس نکال لیں, یا آپ ایسا کعوہ بنائیں جس کے اندر آپ ادرک کا پیس تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیں, اور اس کے بعد اس ادرک کو بھی کنزیوم کیجئے اور وہ چائے یا کعوہ بھی کنزیوم کیجئے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ ادرک کو کھانے کے بعد ادرک کا جوس یا اس کا کعوہ یا اس کی چائے لیتے ہیں تو آپ کی گیس اور آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ کھانے سے پہلے لیتے ہیں, یعنی کہ جنجر ٹی لے لی یا آپ نے جنجر کا جوس لے لیا, تو اس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے. تو
تو کبھی اس کو کھانے کے بعد لیا کیجئے, کبھی کھانے سے پہلے لیجئے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کے جو سٹمک ہے, ہمارا پیٹ کی اندر والی وال ہے, اس کو دوبارہ 3 سے 4 دن کے اندر ہمارے جسم کے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ اس کو دوبارہ بنا لے. سنس ہاضمہ اتنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں ہمارے ہاضمے کو یہ کیپیبلٹی بھی ساتھ عطا کی ہے کہ وہ 3 سے 4 دن کے اندر اپنے آپ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر لیتا ہے. اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کیبج کا استعمال کیجیے. کیبج کے اندر 2-3 ایسے آئٹم موجود ہیں جو کہ ہمارے ہاضمے کو, ہمارے بند گوبھی سوری کیبج, بند گوبھی کو اگر آپ لیجئے تو وہ کئی لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ جوس پیتے ہیں بند گوبھی کا, کڑوا سا ہوتا ہے مگر 1-2 چمچ ہی پینا ہوتا ہے. وہ آپ کو ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ویٹ لاس کے لیے بھی اچھا ہے, مگر ویٹ لاس کے لیے پورا کھانا زیادہ بہتر ہے, صرف کیبج لے کے ویٹ لاس کرنا مناسب نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو طاہر بھائی, آپ نے کال کیا. اچھا 2 چیزیں جناب آپ سے پوچھنی تھی اسی حوالے سے. ایک تو آپ نے وہ سب کو ہم کو لہسن پہ لگا دیا, سارے چیل کے گھر میں لگے ہوتے. ایک تو کہ کتنی کوانٹٹی اور کتنی دفعہ دن میں کھا سکتے ہیں. سیکنڈلی کہ کچھ یہ بھی مت ہے, اس کی سچائی بھی بتائیے گا کتنی, کہ زیادہ لہسن کے استعمال سے یرکان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا وہ جو ادرک والی چائے, اس کی ریسیپی بھی دوبارہ بتا دیں ایک دفعہ. لہسن کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب شروع آپ کریں تو آپ کم سے شروع کریں. 1 لہسن کا سیگمنٹ, 1 لہسن کی توری جس کو پھانک آپ کہہ لیں, وہ پھانک لیں, اس کو چھوٹا کاٹ لیں اور اس کو ناشتے کے بعد لے لیں. اگر آپ کے پیٹ میں خوب جنگ و جدل ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ تھوڑا اس کو کم کر دیجئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھائیے اور اس کو تینوں کھانوں کے بعد میں 1 لہسن کی پھانک جو ہے وہ لیتے رہیے. جب ایسی سٹیج آ جائے کہ آپ کو کچھ فیل نہ ہو کہ آپ کے پیٹ میں لہسن جانے کے بعد کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب آپ کا ہاضمہ صاف ہو گیا ہے. اب جگہ صاف ہے اور اس جگہ پہ گڈ بیکٹیریا کو کلٹیویٹ کرنا ہے. وہ والے جراثیم, اچھے ہیلپ فل جراثیم جو کہ ہمیں دہی میں ملتے ہیں, تو اس کے بعد دہی کھانا شروع کیجئے. میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس دن جمعے کی نماز پڑھنے جائیں اس دن لہسن کو کنزیوم نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کے برتھ سے لہسن کی خوشبو نہ آئے. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, سویٹ وغیرہ میں سے تو نہیں آتی, پسینے وغیرہ اگر آپ لہسن کو چبا کے کھائیں گے, را لہسن کو, تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے پسینے میں سے بھی اور آپ کے برتھ میں سے بھی لہسن کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. کچھ بدبو کہتے ہیں, کچھ خوشبو کہتے ہیں. اس چیز کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی سے بغیر چبائے نگل لیں اور کھانے کے فوراً بعد. اس صورت میں آپ کو ایک تو وہ نہیں ہوگا, کیا کہتے ہیں, کوئی اسمیل نہیں آئے گی, صحت اچھی ہو جائے گی, شادی نہیں رہے گی لیکن آپ کی نہیں, آپ قامت کو بھی کھلانا شروع کر دیجیے. اگر آپ خود ہیں تو آپ اپنی بیگم کو بھی کھلانا شروع کر دیجیے. یہ اس کا بہترین طریقہ ہے. ٹھیک, صحیح. اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا, اچھا میں لہسن کے بارے میں یہ بتاتا چلوں, جب آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے تو لہسن کا خوب استعمال کیجیے, مگر پھر اس طریقے سے استعمال نہ کیجیے کہ آپ ہر کھانے کے بعد کھا رہے ہیں. اپنی ہانڈی میں اس کو کاٹ کے اس کے اوپر بکھیر لیجئے, چبا کے کھا لیا یا اس طرح, یعنی کہ مائنیوٹ کوانٹیٹیز میں. دوسری بات, جو ادرک ہے, ادرک جو ہے وہ بلڈ تھنر ہے. یہ میں اپنے تمام ان سامعین کو بتانا چاہتا ہوں جو ایسپرین کی گولی لیتے ہیں. ایسپرین کی گولی کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو شہتوت کا جو چھلکا ہوتا ہے نا, شہتوت کے درخت کا, اس میں سے سیلیسائلک ایسڈ کو نکالا جاتا ہے اور اس سے ایسپرین بنائی جاتی ہے. اور اس کا سگنیچر, اس کو کیمیکلی اس طرح چینج کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ہمارے سٹمک کے اوپر بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے تو لہسن جو ہے وہ اور ادرک جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے. ادرک بلڈ تھنر بھی ہے اور ادرک آپ کے پیٹ کو سود بھی کرتا ہے, آپ کے پیٹ کو کام ڈاؤن بھی کرتا ہے. ادرک کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لیمو برابر, ایک لیمن کے برابر ایک ادرک کا پیس لیجئے, یا تو اس کا جوس نکال لیجئے, یا جس طرح لیمو کا جوس نکالنے کے لیے ایک وہ لکڑی کا ایک ملتا ہے, اس سے اس کا جوس نکال لیجئے, اور وہ جو ادرک بچا ہے اس کو آپ کھانے کے بعد کنزیوم کر لیجئے. اس جوس کو آپ چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس کو آپ گرین ٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس کو آپ کسی بھی قہوے میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور کھانے کے بعد لیں گے تو آپ کو گیس کم ہوگی. ٹھیک ہو گیا جناب. اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ملتے ہیں اور ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.